खैरियत से होंगे और आपने अल्लाह की रहमत से यकीनन कल वाली जो क्लास है उसमें बफज़ल ताला कुछ सीखा होगा, ठीक है। और चूंकि सुबह वाली क्लास में तो लिंक नहीं हो सका, तो अब आज हमारे सामने जो पहला कोर्स है वो कोड है 4639 और इस कोर्स का नाम है हमारे सामने अरबी ज़ुबान व अदब अल कुरान वल हदीस। इस कोर्स का नाम है अरबी ज़ुबान व अदब अल कुरान वल हदीस। तो आप सबके इल्म में है कि इसके ना टोटल 9 यूनिट हैं, ठीक है। तो उन जो 9 यूनिट्स हैं उसमें उन्होंने हमें अरबी ज़ुबान के सीखने में मदद देने के लिए पहला उसका यूनिट है कुरान पाक, फिर दूसरा भी कुरान, तफसीर तीसरा, चौथा हदीस मुबारका, पांचवा, छठा, और फिर हदीस की शरू। शरह के मानी आती है शरू, शरह के मानी खोलना, वाज़े करना, किसी चीज़ को अच्छी तरह से दूसरे को समझा देना। हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है वो फ़िक़्ह है। इसको फ़िक़्ह नहीं पढ़ना चाहिए, इसको फ़िक़्ह पढ़ना चाहिए, जिसकी अंग्रेजी आती है जूरिस्प्रूडेंस, यानी हमने इस्लामी कानून को किस तरह से समझना है, ठीक है। अल्लाह की किताब क्या कहती है, अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं, और फिर अगर किसी वजह से हमें कोई मसाला, कोई हुक्म वाज़ेह तौर पर कुरान पाक और हदीस मुबारका में ना मिले तो हमने उसे किस तरह से जो है वो उलमा इकराम ने उसे किस तरह से कुरान पाक और हदीस मुबारका के मुताबिक बनाना है। फिर 9वां बाब जो है वो असूल हदीस है और असूल फ़िक़्ह है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चूँकि अरबी ज़ुबान अल्लाह करीम ने उस ज़बान में किताब मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया, लिहाजा एक मुसलमान को अरबी ज़ुबान का सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंसान के मर जाने के बाद जो सवाल जवाब होने हैं मुनकर नकीर ने कब्र में आके कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, ठीक है। इंसान ने उसका जवाब देना है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है, ठीक है। मन रसूल का, तेरा रसूल कौन है, रसूली मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मन दीनु का, तेरा दीन कौन सा है, अद्दीनी या दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। लिहाजा कुरान पाक ये बताता है कि जब क़यामत बर्पा हो जाएगी तो अल्लाह करीम ने इंसान से हिसाब किताब लेना है। लोगों का ये यानी ख्याल उलमा इकराम भी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक अरबी ज़ुबान की समझ दे देगा, ये इसकी रहमत है कि फरिश्ते हमसे अरबी ज़ुबान में पूछेंगे तो रब्बुल आलमीन हमें अरबी ज़ुबान की समझ दे देगा, ठीक है। लेकिन अब जो कुरान पाक है वो उसका हमें सही पढ़ना आ जाए, ये हमारे लिए अल्लाह पाक का एक एहसान है कि ये हमें सही तौर पर पढ़ना आ जाए। हम अपने रब के शुक्रगुजार हैं कि ये हमें पढ़ना आ जाए। लेकिन कुरान पाक की जो अरबी ज़ुबान में तलावत है उसका बेपनाह सवाब है, ठीक है।
اللہ پاک قرآن ہی میں فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک صبح کے وقت پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو اللہ کے فرشتے وہاں حاضری دیتے ہیں، اس پہ نور برساتے ہیں، اس قلب کو سلامت دیتے ہیں. اس کے لیے رب العالمین جو ہے وہ انسان کے لیے اپنا احسان خاص فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا قرآن پاک سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہم اس کو صحیح طور پر سمجھ رہے ہیں. بلا شبہ اس کی تلاوت کا فائدہ ہے، اس کو دیکھنے کا فائدہ ہے، اس کو سننے کا فائدہ ہے، اس پر عمل کرنے کا فائدہ ہے. لیکن کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ الحمدللہ رب العالمین یا مالک یوم الدین اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے جب ہم عربی زبان کو صحیح طور پر سمجھ سکیں؟ ہم مراد خداوندی کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ صرف اور صرف اسی صورت میں جب ہمیں اللہ پاک کی اس کتاب کو صحیح طور پر ہم سمجھ سکیں. دیکھیے ہمارے یعنی جو مصنف محترم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قرآن حکیم اور متداول عربی تفاسیر کا ہم ترجمہ کر سکتے. متداول کا مطلب ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جن کا رواج ہمارے پاس ہے، جو گرامر جو عربی زبان کی یا اردو زبان کی یا دیگر زبانوں کی جو تفاسیر ہیں، ہم انہیں اس کورس کو پڑھ لینے کے بعد اچھی طرح سے سمجھ سکیں. دوسرا مقصد یہ بتایا گیا کہ ہم حدیث اور شروع حدیث سے براہ راست استفادہ کر سکیں، یعنی ہم کسی اور کی مدد کے بغیر بھی حدیث پاک کو صحیح طور پر سمجھ سکیں. اصول فقہ اور اصول حدیث کے ماخذ کو بآسانی استعمال کر سکیں. پیارے بچوں، ماخذ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہاں سے ہم کسی چیز کو اخذ کرتے ہیں، جہاں سے ہم کسی چیز کو لیتے ہیں. ہم سیرت النبوی اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کر سکیں اور اپنی تحقیقی کاموں کے لیے مواد حاصل کر سکیں. اب تحقیقی کام کیا ہے؟ یہ ہمارے تحقیقی کام کوئی مضمون لکھنا ہے، کوئی کتاب لکھنا ہے، کوئی ہمیں مقالہ لکھنا ہے، ایم فل کا، پی ایچ ڈی کا، ایم اے کا. پھر ہم عربی زبان و ادب اور اس کے نمونوں اور رجحانات پر سیر حاصل تبصرہ کر سکیں. اچھا، اب ہمارے سامنے عربی زبان کی کوئی چیز آئے تو ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. یہ ہمارے لیے کب ممکن ہے؟ جب ہم اچھی طرح سے اپنے اس کورس میں طاق ہو جائیں. طاق کا مطلب ہم اس میں اچھی طرح سے ماہر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں کہ ہم عقیدہ توحید کو جان سکیں، رسالت کو جان سکیں، اس کے اہداف کو جان سکیں کہ اللہ پاک کیسے ایک ہے، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک کا دو کیسے نہیں ہو سکتے خدا. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، کہ اگر کائنات میں خدا دو ہوتے تو دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا، وہ آپس میں لڑ پڑتے، ان میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا. تو دیکھیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے مضامین کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ نصف قرآن ہے، سورۃ الاخلاص تہائی قرآن ہے. آپ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ، جن کا اصل نام قطب الدین تھا، کہ قرآن پاک کے جو مضامین مبارکہ ہیں وہ 5 باتوں کے گرد گھومتے ہیں. اور وہ 5 باتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کی صفات کیا ہے، ٹھیک ہے،
پھر اللہ پاک کی کائنات میں نشانیاں کیا ہیں، پھر اللہ پاک نے کن چیزوں کا حکم دیا، پھر رب العالمین نے کن چیزوں سے روکا ہے، اور پھر یہ کہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ قیامت میں کیا کرنا ہے، یا یہ کہ قیامت کے جو آثار ہیں وہ کس طرح سے ہیں۔ لہذا ہمیں توحید کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اور قرآن پاک کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ پاک کے ایک ہونے کے بارے میں ہمیں مختلف نشانیاں بتاتا ہے، مختلف آثار بتاتا ہے، مختلف دلیلیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کریم کیسے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب کے علم میں ہے کہ کفار مکہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، انہوں نے ہر دن کا اللہ سے بت رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو بت ہیں وہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کفار مکہ کا کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، یہ خود خدا نہیں ہے، یہ خود خدا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں اللہ پاک تک لے جانے کا ایک وسیلہ، ایک ذریعہ، ایک راستہ، ایک جو ہے وہ سبب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں بالکل غلط ہیں، اللہ براہ راست ہماری بات کو سنتا ہے، وہ یقیناً ہمیں جواب دیتا ہے، وہ یقیناً ہماری مدد کرتا ہے، وہ یقینی طور پر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کیسے ایک ہے، وہ میٹا فزیکل ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر کسی کی پکار کو سنتا ہے، وہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے، اس کی صفات میں سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بے شمار اور صفات ہیں اللہ پاک کی۔ لہٰذا اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تم جب مجھ سے رابطہ کرتے ہو تو میں تمہارے اس رابطے کا جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا ہمارے طالب علم کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر اس کی قرات صحیح آ جائے، وہ اس کے گرامیٹیکلی ان چیزوں کو، صیغوں کو، زمانوں کو، مصادر کو، ماخذ کو، اور پھر جو جہاں سے الفاظ بنتے ہیں وہ ثلاثی ہیں، وہ یعنی اس کے مصادر رباعی ہیں، یہ جب طلبہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں عبادات کا، عقائد کا، معاملات کا، اخلاق کا، یہ سارے پہلو جو ہے عقیدہ آخرت کا، ان ساری چیزوں کا انہیں آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ سردار نبی ہیں، آپ کو اللہ نے معراج کروائی، آپ کو اللہ پاک نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا، اللہ کریم نے آپ کی فضیلت میں یہ فرمایا کہ میں نے آپ کا ذکر بلند کیا، میں نے آپ کے بوجھ کو کم کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ کو شافی المذنبین بنایا، یعنی میں نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ کسی گنہگار کی قیامت کے دن میرے سامنے جب سفارش کریں گے تو میں اپنے پروردگار ہونے کے ناطے آپ پر یہ احسان فرماؤں گا کہ جس گنہگار کی سفارش اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں گے، اس کی یعنی اللہ کے حبیب کی ان سفارش مبارکہ کو رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے منظور فرما لیں گے۔ یہ وہ اعزازات ہیں
جو اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے اسپیشل سردار ہونے کی وجہ سے، آخری نبی ہونے کی وجہ سے، پورے نبیوں کی سب سے اعلیٰ اور بالا جو حیثیت اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ کسی اور کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء گرامی ہیں ان پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں بڑا ناول اور ہمیں بڑا جو ہے وہ یعنی الگ ایک حیثیت دے دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی محبت کے، اپنی شفقت کے، اپنی رحمت کے، اپنی قدرت کے، اپنی ملاحمت کے، اپنے انعام کے، اپنی مسلادھار بارش کے سارے گوشے واقع دیے۔ یعنی آپ یقین کیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پاک نام کا ہماری زبان پر جاری ہونا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اس پر ایک خاص سکینہ رحمت نازل ہوتی ہے، ہم اپنے دکھوں کو بھول جاتے ہیں، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو کوئی سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن ایک بات کا میرے سارے بیٹوں نے، میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے سے بڑی عمر کے لوگوں نے، میرے سے چھوٹی عمر کے لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، یعنی میں اپنی بات کو اگر یعنی تھوڑے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ سب سے اوپر اللہ کی ذات پاک ہے، اور رب العالمین کی ذات والا صفات کے بعد حضور کا مقام ہے۔ اگر ہم کسی لفظ کو، کسی خیال کو خدا نخواستہ ایسا کر دیں، کوئی خیال، ہم کوئی لفظ اگر معاذ اللہ ایسا بول دیں جو شرک کا ہو تو ہم نے دو گناہ کیے، ہم نے اپنے رب کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالا اور ہم نے اپنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں بھی ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے اپنے عقیدے میں ایک قسم کا چھوٹا سا نا وہم ہو گیا۔ اللہ پیدا کرنے والے، حضور اللہ کے محبوب نبی ہیں، اللہ پاک نے اپنے حبیب پر اپنے انوار کی موسلادھار بارش کر دی، لہٰذا ہم نے حضور کو سمجھنا مخلوق ہے، سمجھنا پیغمبر ہے، سمجھنا انسان ہے، اور انسانوں میں سے سب سے بہترین، یعنی کوئی انسان اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے اپنے سارے پیغمبروں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقتدی بنایا۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو بیت المقدس میں، یروشلم میں، جو اسرائیل کا ایک بڑا تجارتی شہر ہے، جہاں ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کروائی، ٹھیک ہے؟ تو جب سارے نبی حضور کی معیت میں، حضور کی تقلید میں نماز ادا فرمائیں گے تو رب العالمین کے پیغمبر اعظم کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ گیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ سردار نبی ہیں۔ بہت سے انبیاء نے اس بات کی دعا کی، بہت سے انبیاء نے اس بات کی دعا کی کہ اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا کہ جب وہ قیامت کے دن دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ مسلمان ہو کر تشریف لائیں گے۔
تو اس لیے آپ کو اس چیز کو اچھی طرح سے جاننا ہے کہ پیغمبر کا مقام و مرتبہ ہم نے بڑھا نہیں دینا، ہم نے پیغمبر کے مقام و مرتبہ کو بڑھا نہیں دینا، ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ اللہ کے پیغمبر مقدس ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے سب سے بڑے نبی ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہمارے سامنے، میں نے نا آج پہلا ہی باب شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے کل لیٹ انہوں نے یہ شیڈول دیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حضرات گرامی نے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو اچھی طرح سے دہرا دوں کہ مثال کے طور پر عقیدہ توحید کے بارے میں جو آیات مبارکہ یہاں آئی ہیں ان میں ہم نے یونٹ 1 میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کریم کی جو صفات مبارکہ ہیں ان صفات کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد مثال کے طور پر دیکھیے صفحہ نمبر 14 پر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس المسلم المؤمن المعین العزیز الجبار المتکبر and so on۔ اب یہ دیکھیے اس میں اللہ پاک کے جو اسماء گرامی بیان ہوئے ہیں اس میں ایک نام آیا ہے القدوس، کہ وہ پاک ہے، بلکہ پہلا ایک لفظ ہے الرحمن صیغہ مبالغہ ہے، رحم سے فعالان کا وزن ہے، اور اس وزن کے مبالغہ میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لفظ رحیم سے الرحمن کا زیادہ گہرا تعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرحمن اللہ کی ایک خاص صفت ہے، اگرچہ الرحیم الف لام لگ جائے تو ویسے بھی وہ معرفہ بن جاتا ہے، یعنی اس کا وزن فاعیل ہے، اوپر والے کا وزن فعالان ہے، اس کا وزن فاعیل ہے، یہ صفت مشبہ کا بھی وزن ہے، ٹھیک ہے، اس میں دوام اور تکرار کا مفہوم، یہ ہمیشگی کے معنی ہے۔ پھر القدوس ہے، یعنی الرحیم کا معنی بار بار رحم کرنے والا ہے، القدوس ہے کہ وہ پاک ہے، ہر کمزوری اور ہر نارسائی سے پاک ہے، المسلم ہے یعنی سالم ہے، ہر کوتاہی سے بالکل مبرہ ہے، المومن ہے امان دینے والا ہے، المہیمن ہے، ٹھیک ہے، المسلم ہے سالم ہے، المومن ہے امان دینے والا، جبار ہے طاقت والا ہے، المتکبر ہے کبریائی والا ہے، الباری پیدا کرنے والا ہے، المصور ہمیں صورت عطا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ پاک کی یہ جو بڑی بڑی صفات ہیں کہ وہ رحم کرنے والا ہے، تکبر صرف اسی کو زیبا ہے، وہ ہمیں شکل دینے والا ہے، وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دینے والا ہے۔ پھر اگلی جو قرآن پاک کی ہے کہ ان اللہ تھوڑا سا اعراب کا مسئلہ ہے، خلق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اگر آپ اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں تو الفلق کا معنی ہے رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کی روشنی کو پیدا کر دینے والا، الحب بھی جیسے دانا، جیسے گندم یا جو کا دانا، جیسے بیج،
جیسے النوا کا لفظ ہے، ایسے گٹلی. تو فکون تم بہکے پھرتے ہو، یعنی تم کدھر جاتے ہو؟ اللہ کریم کی رحمت سے تم کیوں دور ہوتے چلے جا رہے ہو؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو دیکھیے اس کا جواب دیجیے. تو اللہ کریم نے ہمارے لیے جو اپنی صفات بیان کی ہیں کہ وہ گٹھلی سے بیج کو پیدا کر دینے والا ہے، وہ ہماری صورت بنا دینے والا ہے، وہ ہمارے لیے اپنے انعام و احسان کی بارش کر دینے والا ہے، وہ ہمارے لیے ان چیزوں کو دیکھیے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کہ اے لوگوں دیکھو شراب، دیکھو میسر، دیکھو بت، دیکھو پان سے، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ شیطان کے ہیں، آپ ان سے باز آ جائیں. اور جب تک آپ ان برے کاموں سے باز نہیں آئیں گے تو آپ گویا شیطان مردود کے کا جو حربہ ہے اس حربے سے بھی آپ نکل نہیں سکیں گے. اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ ان کاموں کو ترک کر دیں. پھر آپ لکھتے ہیں کہ مکلگا مینز چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. ہاں بالکل، مبالغہ آپ نے لکھے سیغہ مبالغہ. مبالغہ ہوتا ہے کہ کسی کے معنی میں زور پیدا کر دینا، کسی کے معنی کو بڑھا دینا، اس کی معنی میں اتنی شدت آ جاتی ہے کہ اس سے بہتر اس لفظ کا معنی ہمارے لیے تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم اسے صیغہ مبالغہ کہتے ہیں. میں اس کو دہرائے دیتا ہوں چونکہ آپ کا سوال آ گیا. صیغہ مبالغہ کہتے ہیں، اب مثال کے طور پر ہم اس میں شدت پیدا کرتے ہیں، ہم اس میں زور پیدا کرتے ہیں. اس میں الرحمن پڑھا نا، تو را کے اوپر جو شد ہے نا تو اس نے معنی کو بڑھا دیا، اس نے معنی میں زور پیدا کر دیا، اس نے معنی میں طاقت پیدا کر دی کہ اللہ کریم اتنی رحمت کرنے والا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے اتنی رحمت، ملائمت اور انسانوں پر حلم اور بردباری کا پیدا کر دینا کسی اور کے لیے کسی بھی اعتبار سے ممکن ہی نہیں ہے. کسی اور کے لیے ایسا کر دینا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا اللہ پاک جس طرح سے انسانوں پر رحمت کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، کسی اور کے لیے، کسی اور کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرح نعوذ باللہ کسی دوسرے کے لیے رحمت کر سکے. ٹھیک ہے، تو مبالغہ کا معنی یہ ہوا کہ وہ کمال کا معنی ہے، وہ تام کا معنی ہے، وہ تکمیلی معنی ہے. کسی دوسرے کے لیے ایسا کر لینا کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں ہے. آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے کہ انسان اللہ کریم کے سامنے اس انداز سے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس طرح سے مانگتا ہے
کہ گویا کسی بھی قیمت پر کوئی دوسرا اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا اس جیسا کسی بھی قیمت پر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے غالباً جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کے اشعار سنے ہوں گے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک کے بارے میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ تو میرے وہم و تصور میں سمایا ہوا ہے، تو میرے دل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن میرا خیال آپ کو فلما نہیں سکتا، میرا خیال آپ کو اپنے تصور میں صحیح طور پر لا ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ تو بے مثل ہے۔ لہذا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جوئے سے، بتوں سے، 500 سے، فال نکالنوں سے، قسمت پڑیوں سے، طوطے والی فال سے ہم نے دور رہنا ہے، بدشگونی نہیں کرنی ہے ہم نے۔ یعنی جب ہمارا رب ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں یعنی بچانے والا ہے۔ دیکھیے ازلام کا معنی آتا ہے 5 سے فال نکالنا۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ تیروں کو نشان زدہ کر کے ان کو پھینکتے تھے دور اور پھر یہ فال نکالتے تھے۔ کسی پر لا لکھا ہوتا تھا نہیں، کسی پر نام لکھا ہوتا تھا کہ ہاں، تو جو تیر وہ جمع کی ہوئی چیز سے نکالتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ کام ہم نے اگر نام لکھا ہوتا تو اس کام کو کرنے، اگر نہیں لکھا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو نہیں کرنا۔ لہذا مسلمانوں کو اس بات سے روک دیا گیا کہ اللہ نے جو کرنے والے کام ہیں وہ بتا دیے۔ قرآن پاک میں اللہ کے احکامات کیا ہیں کہ اللہ کے ان کاموں سے خوش ہوتا ہے، اللہ پاک نے بتا دیا۔ اللہ پاک کے ان کاموں سے ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ پاک نے وہ بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اب ہمیں کسی اور کے پاس جانا، کوئی نعوذ باللہ من ذالک کا کسی اور سے رہنمائی لینا، یہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہمیں جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس قرآن لے آئے تو ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اچھا جی، السلام علیکم، بہت ہیوی سائٹ ہے، وعلیکم السلام، ان کو آن لائن ورکشاپ کرنی ہی نہیں تھی چاہیے، جوائن ہی نہیں ہوتی کلاس، سارے چیزوں کی تقسیم کے لیے بھی 5 سے پھینکے جاتے ہیں، یہ بھی جی بالکل بالکل، یہ کیا جی مہناز طارق بیٹا، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب بھی ہم دیکھیں بیٹا یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے۔ جب بھی ٹیچر صحیح بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فرقہ اور ہے۔ بیٹا دیکھیں ٹیچر کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، ٹیچر ایک عام سا سادہ سا مسلمان ہوتا ہے اور وہ کبھی خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چیزوں کی تقسیم کے لیے بھی 5 سے پھینکے جاتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ جی بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بدشگونی کرتا ہے نا وہ گویا شرک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگوں کو اللہ کریم نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دینا ہے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو اپنے ایمان کو پختہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہندو مت ہے، اور ہندو مت ایک ایسا پیچیدہ مذہب ہے جو خود ہندوؤں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے آباء و اجداد، بد نصیبی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ان ہندوؤں کے اندر رہے اور وہ انہوں نے جان بوجھ کر ہمارے اندر وہ عادتیں ڈالی جس سے ہمارا عقیدہ کمزور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، شیخ مجدد اللہ ثانی نے، شاہ ولی اللہ نے اور باقی علماء اکرام نے یہ چیزیں ہمیں سمجھائیں کہ ہمیں دیکھیں اقبال کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اور دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر ہمارے اندر ہمارا خیال پاکیزہ
مطہرہ، منزہ اور بالکل صاف ستھرا نہیں ہوتا، ہم کہے کہ مسلمان ہیں؟ جب اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری اشارت کے قریب ہوں، جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ہمارے سامنے گزار کر دکھا دی، جب صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم نے اس زندگی پاک کو لکھ کر ہمارے سامنے رکھ دیا، تو پھر ہمیں کسی اور طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم کسی بندے سے کیوں پوچھنے جاتے ہیں کہ میرا مقدر کیسا ہوگا؟ پھر ہم اپنے ہاتھ کی لکیریں لوگوں کو کیوں دکھاتے ہیں؟ پھر ہم تویز گنڈا کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم طوطے کی فالیں کیوں نکالتے ہیں؟ پھر ہم پرائز بانڈوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ پھر ہم سود کیوں لیتے ہیں؟ پھر ہم لوگوں کو بلیک میل کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم خالص مسلمان بن کے رہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ جب ہم خالص مسلمان بن جاتے ہیں تو ہمارے بڑے سارے بوجھ اتر جاتے ہیں، ہم بڑی ساری غیر ضروری چیزوں سے بچ جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو خود بڑا آسودہ، بڑا ہلکا پھلکا اور بڑا آسان محسوس کرتے ہیں جب ہم توحید کو صحیح طور پر سمجھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اے خدا تو خشکی و تری پہ قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے۔ اے رب العالمین تیری حکومت سمندروں پر بھی ہے، تیری حکومت مٹی پر بھی ہے، زمین پر بھی، تو میری مشکل کو آسان کر دے۔ اب مشکل کیا ہے کہ ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ یعنی تیری قدرت میں یہ تو ہے کہ تو ہوا کو حکم دے اور جو بیچ مجدھار کے سمندر میں پھنسی ہوئی کشتی ہے اس کشتی کو ہوا کے دباؤ کے تحت ساحل پر لے جائے اور ہم سب کی جان بچ جائے۔ یہ تو روز کرتا ہے۔ تیری قدرت اس بات پر بھی قادر ہے کہ تو جہاں سمندر کے عین درمیان میں میری کشتی پھنس گئی، میرا جہاز جو ہے وہ ڈوبنے لگا ہے، تو ساحل کو حکم دے اور ساحل سمندر کے درمیان میں بن جائے۔ یعنی اللہ کی قدرت اس بات پر بھی قدرت رکھتی ہے کہ وہ کسی ناممکن چیز کو ممکن کر دے۔ یعنی اس کے لیے چیزوں کو بدلنا یا انسانی عقل کو حیران کر دینا، یا وہ چیزیں جو ہمیں لگتی ہیں کہ یہ تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ہمارے سامنے روز ایک مشروم کی مثال لیجیے۔ مشروم ایک ایسا پودا ہے جسے ہم اردو میں کھمبی کہتے ہیں، سفید رنگ کی ایک سبزی ہے، آپ اسے مکھن کی طرح کی۔ اب ہم نے اسے یہ دیکھا ہے کہ جب بارش برستی ہے اور بارش برسنے کے بعد ہوا رک جاتی ہے تو یہ پودا آنن فانن یعنی سیکنڈز کے اندر زمین سے نمودار ہوتا ہے، یعنی سیکنڈز کے اندر، کوئی اس کا بیج بھی نہیں بوتا۔ کیمیکلی ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں اللہ کی قدرت اور رحمت سے کہ پودا زمین سے نمودار ہوا، چھتری والا پودا، ٹھیک ہے، مکھن کی طرح کا پیاری سی سبزی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس کی عمر کو بھی چند سیکنڈ یا چند منٹ ہی رکھا، یا زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے رکھا۔ اب سائنس نے ترقی کر لی، محنت کر لی اس پر، تو پاکستان میں بھی کھمبی کاشت کی جاتی ہے، چائنا میں بھی کاشت کی جاتی ہے۔ اب ہمارے بڑے بڑے اسٹوروں پر اس کا اچار، اس کا مربع اور وہ ساری محفوظ پریزرو کر کے پروسیسنگ کر کے تو وہ ہمیں بیچی جاتی ہے۔ لیکن دیکھیے کھمبی کو کون کاشت کرتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اسے فنا کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ انسان کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک پروسیس ہے۔ انسان کو اللہ 50 60 سال 70 سال زندہ رکھتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں چاہوں تو ایک دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نیست سے ہست میں پیدا کیا، یہ نہیں پتھروں جیسا کھنگر ہے، مٹی کو گویا پکا پکا کے اگر ہم پختہ کر دیں تو اس سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ پھر حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کر دی، ورنہ میل ممبر کب انسانوں کو جنم دیتا ہے؟ پھر ایک نیچرل پروسیس آپ میرا اور آپ سب کا، پھر ایک نیا پروسیس اللہ پاک نے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ بن باپ کے پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ میں عام انسانی جڑوں کو کبھی بیٹے دے دیتا ہوں، بیٹیاں نہیں دیتا، کبھی بیٹیاں دے دیتا ہوں، بیٹے نہیں دیتا، کبھی بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دیتا ہوں، کبھی میں کچھ بھی نہیں دیتا۔ کبھی کہتے ہیں کہ ابھی پروسیس
پیدائش کا چل رہا ہے، انسان ختم ہو گیا، انسان دنیا میں آیا، پہلا سانس لیا، ختم ہو گیا، بچہ 1 دن کا ہوا اللہ کے پاس واپس چلا گیا، 2 دن کا ہوا، 5 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، 50 سال کا ہوا، 60 سال کا ہوا، کم و بیش۔ اب یہ ساری باتیں ہمیں اللہ پاک کے نزدیک کر دینے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنے خیال کو اللہ پاک کے سامنے صحیح انداز میں لے کر جائیں، تو تبھی ممکن ہے سر چیزوں کی تقسیم چاہیے۔ مہرین کا سوال ہے آن لائن، السلام علیکم، بہت ہیوی سائٹ ہے اور باقی ٹیچرز نے کہا خود ہو جائے گا آپ کی حاضری، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ رابعہ رابعہ کوثر آپ یہ کہہ رہی ہیں ایک ٹیچر نے لگائی بس کل، بیٹا میں ان سے پوچھوں گا جو ان کا نمبر ہے نا آپ سن لیں، آپ ان سے پوچھ لیں، میں آپ کو ان کا نمبر بتا دیتا ہوں۔ ان کا نمبر ہے جی 0519250250278، 05192500258۔ میں ابھی ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں کہ یہ جو طلبہ کی حاضری ہے یہ ٹیچر نے لینی ہے یا آپ ادھر سے حاضری خود ہی لے رہے ہیں۔ میں نے ان کو لائن کر دی ہے کال، اگر وہ میرا فون اٹھا لیتے ہیں تو ہم بھی آپ سے پوچھ کر آپ کی حاضری کا مسئلہ بھی حل کیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رب العالمین کے ایک ہونے کا اس میں کوئی ذرا سی ملاوٹ، ایک تھوڑی سی بھی جو آلودگی ہے وہ کسی بھی اعتبار سے عقیدہ توحید میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس اللہ کریم کی جو صفات مبارکہ ہیں وہ علماء کرام، جی بسم اللہ جناب علی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے سر جی میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم ساجد بات کر رہا ہوں جی لاہور سے۔ تو سر جی آپ نے بھی مجھے جو ہے نا وہ آن لائن کلاسوں کے لیے متعین فرمایا ہے، تو طلبہ جی میں عرض کر رہا ہوں طلبہ یہ پوچھتے ہیں کہ حاضری ٹیچر لے گا جو کلاس پڑھا رہا ہے یا آپ مین کنٹرول سے لے لیں گے حاضری خود؟ جی میرے پاس ہے نمبر، میں ان سے کر لیتا ہوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ تو بیٹے میں نے ابھی فون ملایا اسلام آباد، تو سر محمد یوسف یعقوب صاحب ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں، تو میں ان سے بھی پوچھتا ہوں۔ آپ دیکھیں آپ کو ہر رہنمائی دینا، آپ کو ہر قسم کا جو ہے نا وہ آپ کی مشکل کو آسان کرنا، یہ ہم ٹیچرز آپ کے خادم ہوتے ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ابھی اللہ کرے یہ یوسف یعقوب صاحب اگر کال اٹھا لیتے ہیں تو میں ابھی آپ سے پوچھ کر بتا دیتا ہوں کہ حاضری ٹیچر نے لینی ہے یا جو تلقہ ان کا دفتر ہے وہ حاضری لے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کو سمجھنا ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے جو سوالات ہوئے ان کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ کفار مکہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کٹ حجتیاں کی، جو ہیل و حجت کی، جو مناظرے، جو بحث و مباحثے کیے، جو اعتراضات کیے، جو معجزے طلب کیے، جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کی، وہ ساری کی ساری باتیں بیٹے وہ فون ابھی سن نہیں رہے، میں ابھی آپ کو کوشش کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے ان کو میسج کرتا ہوں۔ آپ 1 منٹ ہولڈ پہ رہیں، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔
میں لکھ رہا جائے ٹیچر. میں نے میسج کر دیا, انہوں نے فون نہیں اٹھایا, تو جواب دے دیں گے. تو میں یہ بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ ہم نے عقیدہ پکا بڑا مضبوط کرنا ہے. دیکھیے علماء کرام نے فرماتے ہیں, اور ان میں مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو ہم اللہ کے خوف کو مد نظر رکھیں. ارے سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر آپ کی پہلے سر میں ٹھیک ہوں, آپ کی صحت بہتر اللہ کی رحمت سے جی الحمدللہ. بہت سی دعائیں آپ کے لیے, اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. سر جی آمین جزاک اللہ. سر طلبہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی رول کال یعنی ان کی حاضری ہم کاغذ پر لگائیں گے یا مرکزی کنٹرول آپ جیسے آپ کے ہاتھ میں؟ جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ سر, بہت شکریہ بہت شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. لو بیٹا میں نے آپ کے سامنے سر سے بات کر لی ہے, آپ کو حاضری کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, طلبہ کی حاضری خود بخود ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈینٹس خود بخود جب لاگ ان ہو جاتا ہے, تو ڈاکٹر یوسف یعقوب صاحب کہہ رہے تھے کہ جب طالب علم لاگ ان ہو جاتا ہے تو اس کی آٹومیٹیکلی حاضری بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو مجھے فون کرنے کی, مجھے میسج کرنے کی, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ نہ آئے وہ آپ ضرور پوچھیں. یعنی آپ کو اگر میرے لیکچر کی کسی طرح سے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ آپ کا حق ہے, آپ اس کو ضرور یوٹیلائز کریں, آپ اس کو ضرور پوچھیں. اس میں کسی قسم کی آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا, اب چونکہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں یہ دیکھ رہے تھے کہ عقیدہ توحید کیا ہے, عقیدہ رسالت کیا ہے. تو عقیدہ رسالت کے بارے میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ ہم نے قسم کی جو ہے وہ نہ تو زیادتی ہے. آپ نے بڑی معروف آیت پاک ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ آپ سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ایک بڑا ہی پیارا, ایک بڑا ہی خوبصورت نمونہ ہے. اچھا, یہ خوبصورت حسنہ, یہ نمونہ کیا ہے؟ نہ اس میں کوئی کمی ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی زیادتی ہے. یعنی وہ کسی پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے وہ کسی بھی طرح سے نہ تو وہ نعوذ باللہ من ذالک کا کم ہے اور نہ ہی وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس زندگی میں بچے کے لیے, بوڑھے کے لیے, جوان کے لیے, خاتون کے لیے, مرد کے لیے,
غریب کے لیے، امیر کے لیے، معذور کے لیے، طاقتور کے لیے، دشمن کے لیے، دوست، ہر کسی کے لیے آپ بن جائیں ایک کا ہاں جی بچوں، اب آواز آ رہی ہے؟ اسٹوڈینٹس، ڈو یو لسن می آل؟ ہاں اب آواز آ گئی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، شاباش شاباش۔ اچھا، تو خیر اب ہم نے آج کے لیسن میں جس بات کو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھو، ہمیں گرامیٹیکلی بھی سمجھایا جاتا ہے کہ کوئی کلمہ ساکن کیسے ہوتا ہے، کسی پر زمہ آئے، کسی پر سکتا آئے، کسی پر سر ریفریش کریں پلیز۔ ہو گیا جی، ہو گیا۔ اب آپ کو آواز آ رہی ہے سب؟ اب ٹھیک ہے بالکل سارا؟ میٹنگ ٹائم ریمیننگ 25 منٹس۔ کیا پرابلم ہے؟ بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے، آواز آ رہی ہے ابھی؟ ابھی تو آپ سب نے کہا ہے کہ آواز آ رہی ہے۔ بیٹا آپ کو آواز آ رہی ہے، آپ تھوڑا دھیان سے میری بات کو سنیے، دیکھیں آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش شاباش۔ اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا حصہ اس کا آگے بھی چلا لیں کہ یہ خود آزمائی ہے کہ رسالت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہمیں قرآن پاک سمجھانے والے ہیں، یعنی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں گے تو قرآن کی سمجھ آئے گی۔ ویسے بھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے یہ جو منصب ہے، جو ذمہ داری ہے، اس میں فرمایا ہے کہ وہ قرآن رسول بھی فرماتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لکھواتے بھی ہیں وغیرہ۔ اگلا سوال ہے کہ مادی نقطہ نظر سے انسان کے مقام و منصبے کے حوالے سے کن الجھنوں کا باعث بنتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ آئی آواز آ رہی ہے؟ ابھی سب کو آواز آ رہی ہے؟ سر آواز نہیں آ رہی، لو وائس رفت علیسا کی نہیں ہوئی ہوگی کلاس۔ اچھا، شراب اور جوا کس طرح انسان کو گمراہ کرتے ہیں؟ چونکہ انسان کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور انسان بالکل پاگل بن جاتا ہے۔ اچھا، شراب اس لیے منع کی گئی کہ انسان اس میں اچھائی برائی کی تمیز اس سے اٹھ جاتی ہے۔ ایمان، تقویٰ اور حسن عمل۔ دیکھیے ایمان یہ کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، تقویٰ یہ کہ اس سے ڈرنا ہے، حسن عمل یہ کہ اللہ سے ڈر کر اچھے کام کرنے۔ کیسے لگائی جناب؟ بیٹا جی یاسمین
साहिबा या साहिब हाजिरी आपकी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लगा रहा है, आप परेशान ना हो। अच्छा, मज़ाहिर कुदरत से किस तरह ईमान बिल्लाह की तहरीक मिलती है? देखिए, जब हम चीज़ों की को देखते हैं, फूल है, बड़ा सा दरख्त है, मुख्तलिफ किस्म के रंग है। अच्छा सिदरा बेटे, आप बच्चों को मजाक ना करें, आपकी हाजिरी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने खुद ही लगा लेनी है। आसमानों और ज़मीन के सजदा रेज होने से क्या मुराद है? देखिए ये वो मेटाफिजिकल कैफियत है जिसको आम आदमी समझने से कासिर है, लेकिन ज़मीन देखिए अपनी आजिज़ी का इजहार कर रही है, ये भी कोई अल्लाह को सजदा है। आसमान भी देखिए साइडों से झुका हुआ है, यानी ये भी एक अल्लाह के। तो देखिए पुरानी दुआओं के हवाले से एक मुख्तसर शुजरा देखिए, हजरत आदम की दुआ मारूफ है, हजरत इब्राहीम की, हजरत नूह की, हजरत ईसा की, हजरत मूसा की। सर जी पेज 21 को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, करता हूँ 21 को करता हूँ, ठीक है। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज आ रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही, क्या मसला है? जो लोगों हो गया है उसकी टेंशन होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये निशात, ये क्या नाम है बच्चे का? नताशा। नताशा बेटे बिल्कुल सही बात है, जो लॉगिन हो गया उसकी हाजिरी ऑटोमेटिकली हो गई, टीचर को हाजिरी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिजाल का माना अल्लाह करीम के नहीं आ रही जी, मुशाबा कह रही हैं। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह, लगता है पूरे मुल्क में एक ही टीचर पढ़ाया जा रहा है। अच्छा खैर, अजीज हमें आ रही है, ठीक है, शाबाश शाबाश। इसका मतलब ये है कि जब डिस्कनेक्ट हुआ था तो शायद उन लोगों ने दोबारा सही तौर पर लॉग इन नहीं किया, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके सवाल है। मैं अभी सफ़ा नंबर 21 देखता हूँ। ये सफ़ा नंबर 21 पर तलबा ने कहा है कि हमें चीज़ों को समझाया जाए। तो देखते हैं 21 पेज पर। अच्छा जी बेटा जी, 21 पेज तो जो आप कह रहे हैं वो ये है, ये ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, इंसान को बाकी मखलूक पर फजीलत किस कुव्वत की वजह से? कुव्वत तमीज़ की वजह से। यानी इंसान नेकी और बुराई के दरमियान फर्क कर सकता है। दीन में जबर का मतलब ये है कि हमने लोगों को मार पीट के मुसलमान नहीं बनाना, हमने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। इंसान का दायमी हिदायत का हल ठहरा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद। शिफा उन लिमाफी सदूर से क्या मुराद है? कि जो कुछ अल्लाह पाक ने, जो कुछ रब्बुल आलमीन ने हमारे सीनों में नूरे ईमान रख दिया है, तो वो दूसरों के लिए यकीनी तौर पर फलाह बहबूद का बायस है। वो दूसरों के लिए फलाह का बायस है, वो दूसरों के लिए हदायत का बायस है, वो दूसरों को अल्लाह करीम के नज़दीक ले जाने का बायस है, ठीक है। यानी जिस अंदाज से मुसलमान कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर सकेंगे, तो फिर वो यकीनी तौर पर दूसरों को भी बता सकेंगे कि हदायत का रास्ता ये है और इसी रास्ते से आपने अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की रहमत के करीब होना है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम कुरान पाक को पढ़ें। क़सस अंबिया
کے بیان کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہدایت کو سمجھ سکیں۔ حضرت عمر کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے جو انوار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں انہیں غور و فکر سے سمجھا جائے۔ تنزیل، نازل ہونا کہتے ہیں کسی چیز کا آسمان سے آہستہ آہستہ ہونا۔ عقیدہ توحید نظری بات سے زیادہ ارادتی حقیقت ہے، یعنی ہم نے جب غور و فکر کرنا ہے تو اللہ کریم کے ایک ہو جانے کا احساس ہمیں ہو جانا ہے۔ اچھا، المصور بنانے والا، الباری ترتیب دینے والا، آغاز کرنے والا، کسی چیز کے نقشے کو درست کرنے والا۔ منصر انسان کی ہونے کے لیے یہی ہے کہ انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، انسان اللہ پاک کے سامنے نعوذ باللہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ میرا علم، میرا عہدہ، میرا حسن، میری جوانی، میری طاقت، میرا پیسہ، میرا مکان، میری گاڑی، میری زمین، یہ چیزیں میرے لیے شاید ہمیشہ رہیں۔ میتن سے حیتن نکالنے سے کیا مراد ہے کہ کسی مردہ چیز سے اللہ پاک زندہ چیز نکالتا ہے۔ اللہ کریم نے اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ انسان زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتا ہے، اس میں کوئی چیز اگ نہیں رہی، پھر اس پر بارش برستی ہے، اللہ پاک اس میں پودے پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مستقرن اور مسدودن کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے جی، مستقرن کا معنی ہے کہ کسی کے ٹھہرنے کی جگہ کیا ہے، مسدودن کا معنی ہے کہ کسی کے اللہ پاک کے پاس جانے کا جو مقام ہے اس کو اللہ پاک جانتے ہیں۔ نفس واحدہ کے مفہوم پر کہ اللہ پاک نے سارے ہی انسانوں کو ایک جیسا پیدا کیا، ٹھیک ہے، ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ خالقیت کے کون کون سے حوالے، لیکن مختلف انداز اللہ پاک نے ہمیں اس کے بتائے ہیں کہ کس طرح سے اللہ پاک جو ہے نا وہ اپنے ہونے کا بار میں روشنی، اللہ پاک کے ہونے کی جو علامات ہیں رب العالمین کے کسی انسان کے۔ جی السلام علیکم، جی جی پلیز بات کیجیے۔ ہو گئی ہے بیٹا جی، میں اس وقت کلاس میں ہوں، میرے پاس 39 اور 46 39 اور 46 40 دو کوڈ ہے بیٹا میری، آپ ناراض نہ ہو، آپ میری بات کو پہلے سن لیجئے۔ پہلی کلاس کا ٹائم ہے 9:45 سے لے کر 11:15 تک، ٹھیک ہے جی، اور دوسری کلاس کا ٹائم ہے 1:15 بجے سے لے کر 2:45 تک۔ آپ اس دوران آن لائن ہوگی تو آپ ضرور ہو جائیں گے بیٹا جی کوئی بات نہیں، پہلا دن تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہو۔ آپ اب 9:45 سے لے کر 11:15 تک اور 1:15 سے لے کر 2:45 تک یہ ٹائم آپ رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ ابھی آن لائن ہوں، 10 منٹ کلاس میں رہتے تاکہ آپ کی حاضری ہو سکے، ٹھیک ہے، آپ ہو جائے پلیز، ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔ اچھا جی، لا تقدم بین ید اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہمیں جیسے اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ویسے کریں، ہم اپنی مرضی نہ کریں۔ مثال کے طور پر اللہ پاک کے نبی نے صبح کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، ہم انہیں 3 یا 4 نہیں کر سکتے، ہم انہیں 2 یا 2:45 بھی، ہم انہیں 2:45 یا 1:30 بھی نہیں کر سکتے۔ الحجرات سے کون سے گھر مراد ہیں؟ اصولی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے گھر مراد ہیں جو مسجد نبوی کے ارد گرد تھے، ٹھیک ہے جی۔ کیا بلند آواز ہونا عیب ہے؟
دیکھیے بنا وجہ آواز کا بہت زیادہ بھڑکاؤ والا ہونا، روک ٹاک والا اور بے وجہ جو ہے وہ انسان کا شور کرنا، چلانا، دوسروں پر روک جھاڑنا، یہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر اگر ہم کسی ضرورت کے تحت اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو یہ کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو یہ بات سکھائی گئی کہ آپ نے کس کس طرح سے حضور کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ کیوں کہ جب آپ اپنی آواز کو بلند کریں گے تو گویا آپ کے اعمال اس لیے ضائع ہو جائیں گے کہ آپ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو پہچانا نہیں۔ آپ نے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ آپ جب اپنی آواز کو بڑھا دیں گے فل قرآن فرسٹ کلاس سے، فل قرآن فرسٹ کلاس سے سر 15 ایکسپلین کرنا، اچھا صفحہ نمبر 15 اس کو بھی دیکھتا ہوں جی، اس کو بھی دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جی جی بیٹے مہناز، یہ میرا فرض بھی تھا بیٹا، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جو ہمارے پیارے بچے کہتے ہیں ہم نے ان ساری باتوں کی وضاحت کرنی ہے۔ ٹیچر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ طلبہ کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھتا ہے، لہٰذا یہ میرا آپ پر کوئی احسان بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے صفحہ نمبر جو 15 ہے اس میں اللہ پاک کے رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا، قابل عبادت ہونے کا، مسلسل رحمت کرے کیے جانے کا، اور پھر یہ کہ اللہ پاک کو تکبر بھی زیبا ہے، اللہ پاک پیدا کرنے والا ہے، ہمیں دنیا سے لے کر جانے والا ہے، اس کائنات میں ہاں آپ کوئی سوال آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو نگین بیٹا آپ سوال جیسا چاہیں، مجھے خوشی ہوگی، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو، اس کو بھی چلانا نہیں تو مجھے آپ سب کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اللہ کریم کے آسمانوں اور زمینوں کو بنائے جانے کا، اور پھر ان چیزوں کو 15 پیج 21 اچھا 15 پیج جی میں دیکھتا ہوں میں سوال آپ سوال لکھیں، آپ مجھے سوال لکھ کے بتائیں۔ ادھر لگا ہاں ایک دفعہ لگا دیں تو پھر لیٹ لے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنا سوال لکھیں، لیکن بیٹا آپ اپنا سوال لکھیں، سوال نمبر 15 لکھیں، کیا ہے بھلا؟ آپ لیٹ لے آئیں پیارے بچے۔ اچھا جی سوال نمبر 15 کو میں بھی دیکھتا ہوں سوال نمبر 15 کیا ہے۔ جی میں نے سوال دیکھا بیٹا، اللہ یعنی سوال ہی پوچھا گیا ہے کہ بحر و بر میں روشنی سے کیا مراد ہے۔ بیٹا دیکھیے ہم اس کا ایک معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کائنات کو روشن کرنے کے لیے اللہ کریم نے سورج پیدا فرمایا، تو وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی روشنی بکھیرتا ہے، اپنی حرارت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک روشنی سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن پاک اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے، اس قرآن کو اللہ پاک جہاں جہاں اس کی روشنی، اس کی ہدایت، اس کی تعلیمات، ان تعلیمات کا جہاں جہاں ان چیزوں کا پہنچنا ہے، اس اعتبار سے بھی
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روشنی ہمارے پاس میں میں نے بند کر لی، اس کی روشنی پہنچنے سے مراد بھی، اس کی ہدایت پہنچنے سے مراد بھی ہے کہ ہم اس کی تعلیمات جہاں جہاں یہ میری سب سے چھوٹی تھی، نہیں ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اور پوچھیں، اور کوئی سوال پوچھ لیں اب. اچھا جی جی میرپور سے، اچھا ماشاء اللہ، کائنات حنیف میرپور سے بات کریں. دیٹس ویری گڈ جی، اللہ آپ کو کامیابی دے. آپ کے یہاں تو موسم اچھا ہو گیا ہوگا، ہمارے یہاں تو بہت گرمی ہے. اچھا کائنات بیٹا، آپ میرپور سے، میرپور جو ہری پور میں ہے نا، میرپور جو آزاد کشمیر میں، میرپور ڈسٹرکٹ ہے آزاد کشمیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. میں نے اچھا جی دو بھائی سر، میں نے پوچھا حضور پاک کی بیٹیوں کے بارے میں. جی آپ کریں سوال، نتاشا بچے آپ سوال کریں. اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہن. سب کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اچھا جی، اب یہ آبدہ بچہ سوال کر رہے ہیں کہ سر ایک کوشچن پوچھنا ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو ان کا نام سے پکار سکتی ہے؟ جی پکار سکتی ہے، بلکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آبدہ بیٹے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا نام محبت سے، پیار سے، احترام سے بلایا جائے تو وہ یعنی وہ جو اس کے سننے والے کے جو کان ہیں، سب سے زیادہ جو بہتر اور پیاری بات کو سن سکتے ہیں، تو کسی کا نام پیار اور محبت سے پکارا جائے تو یقیناً خاتون محترمہ آبدہ بچے اپنے شوہر کا نام احترام سے پکاریں گے. ہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو اس کو نعوذ باللہ پھر خدا نخواستہ برا نام نہیں پکارنا چاہیے. یہ تو بہرحال ایک ایسی بات ہے کہ وہ کوئی بھی ایسے اتفاق نہیں کرے گا. اگر احترام سے نام پکاریں گے تو یقیناً انہیں خوشی ہوگی. اور کوئی سوال کیجیے. ہمیں آواز ہی نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے بیٹا جی، شاہنواز اختر صاحب آواز آ رہی ہے، سارے بچوں کو سن رہے. اور کوئی سوال کر لیجئے، 3-4 منٹ رہ گئے ہیں، چونکہ جو کچھ میں نے بتایا ہے آپ نگین عزیز آپ کو لگتا ہے اچھی طرح سمجھ آ گیا، آپ کو بہت خوشی ہوئی ہے. اچھا خیر بہرحال آپ سوال کیجئے. نہیں جی سر میرپور میں اچھا ابھی گرمی ہے. ہاں ٹھیک ہے میرپور میں گرمی، چلے اللہ پاک بارش برسا دے اور ٹھنڈ لے آئے. اچھا خیر آبدہ کو خوشی ہوئی ہے کہ سوال کا جواب صحیح دے دیا گیا ہے. اچھا جی نشابہ سر جی، نشابہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایس ایم جے آج سب کو آ گئی سمجھ سب کو. ٹھیک ہے آپ انگریزی میں لکھا کریں، آپ اردو میں اسپیلنگ لکھتے تھے، مجھ سے پڑھے نہیں جاتے. ڈیڈیال والوں کو نہیں آ رہی. یہ ڈیڈیال کہاں پہ ہے جی؟ شاہنواز اختر آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ عابدہ ٹھیک ہے، عابدہ ٹھیک ہے جی عابدہ، کیونکہ اے بی آئی ہے نا. عابدہ ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ، لفظ زیر کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے جی میں نے لفظ درست کر لیا ہے. عابدہ ہے جی بالکل، میں نے عابدہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کریں طالبہ میں سے؟ ٹمارو ایکسپلین پیج. ٹھیک ہے 33 انشاءاللہ کل کریں گے. اور دیکھیں ہماری اگلی کلاس جو ہے نا
وہ جو سیرت حشام ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حشام کی، ہاں جن کو آواز نہیں آ رہی، وہ اسکرین پر اپنے بیڈ فون کا نشان بنا لے، وہاں کلک کریں. ہاں دیکھو جی، دیکھو یہ بچے نے جو کہی ہے، یہ جو یاسمین صاحبہ بات کر رہی ہیں، اس کو آپ سارے لوگ پڑھیں اور سنیں. وہ اسکرین پر نیچے ہیڈ فون کا نشان بنا ہے وہاں، ہاں وہ ہیڈ فون اپنے کانوں کو لگا رہے. دیٹس نائس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ یاسمین، جزاک اللہ. تو کیا سر ہم ڈڈیال کے اسٹوڈنٹس کو آواز نہیں آ رہی صبح سے، اور ریٹینا اچھا لیسن تھا. چلیں جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اب 2 منٹ رہ گئے ہیں. آپ کوئی اور سوال؟ یہ جو یاسمین صاحبہ کہہ رہی ہیں اس کو سنیں اور اس کو سمجھیں. شاباش بیٹا. نمبر آپ نے کل تو لکھ دیا تھا 033443967776، لیکن مجھے نمازوں کے اوقات میں تنگ نہیں کرنا. رات 10 بجے سے لے کر صبح 8 بجے کے درمیان فون نہیں کرنا، تاکہ جب بندہ سویا ہو، میں جلدی سو جاتا ہوں کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرا نام صحیح بولے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. عابدہ آپ کا نام صحیح ہی بولیں گے. عابدہ کہہ رہی ہیں آپ؟ عابدہ، ادیبہ. اچھا ادیبہ، سوری 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 سوری، ادیبہ. اچھا میں نے اسے عابدہ پڑھا تھا. اٹس اوکے اٹس اوکے. ادیبہ ادب سے، ادب لکھنے والی. ٹھیک ہے. اچھی، آپ اچھی عربی لکھتی بھی ہیں ادیبہ. ہاں ٹھیک ہے، میں نے اب صحیح کر لیا، آپ صحیح کر لیا. آئندہ سے ادیبہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہو گیا جی. 1 منٹ رہ گئے. پھر بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں. سر ٹمارو کا ٹاپک اناؤنس کر دیں. اچھا جی، وہ بھی کر دیتا ہوں جی. دوسرا چیپٹر پڑھنے ہم نے، کتابیں آپ کے پاس ہیں، دوسرے چیپٹر کو دیکھ لیجئے گا. اچھا جی. عربک ادب پلیز. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل. ادیبہ آپ لکھیں، آپ عربی زبان میں مضمون لکھیں، کتابیں لکھیں، قرآن پاک کی تفسیر لکھیں. اچھا جی. یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ادب آواز نہیں آ رہی. چلو شبیر صاحب فرما رہے ہیں آواز نہیں آ رہی. شبیر صاحب آپ پتہ نہیں ادھر سے سگنل کا مسئلہ ہے. نمبر 0334 43967776. 0334